अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम 3 हवालों से इसम की तकसीम पढ़ चुके हैं। मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ। इसम की तकसीम बलिहाज जिन्स। बल्कि इससे पहले ज़रा एक बार रिवाइज करने के लिए बता दूँ, अरबी में हमने ग्रामर शुरू की कालिमा से। ये कालिमा उर्दू में लिखा है मैंने, अगर अरबी में लिखें तो हम कालिमा लिखेंगे यूं। आगे बताया कि कालिमा की जो किस्में हैं वो 3 हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म जो है ये भी बामाना है, कलिमा कहते ही बामाना लफ्ज को है। तो बामाना लफ्ज की 3 किस्में होती हैं। जितने बामाना अल्फाज होंगे वो इन 3 किस्मों के अंदर होंगे, या वो इस्म होंगे, या फिर वो फेल होंगे, या फिर वो हर्फ होंगे। हर्फ के मानी तरफ, साइड, यानी कि दो हैं जो कलिमे के असल है, बुनियाद है, वो है इस्म और फेल। हर्फ जो है वो साइड पर है, उसका काम सिर्फ ये होता है कि दो इसमों को मिलाने के लिए आता है। तो मिलाकर जो माना बनता है वो एक माना पैदा हो जाता है। या किसी इस्म और फेल को मिलाने के लिए आता है, या दो इसमों को मिलाता है, या इस्म और फेल को मिलाता है, या जुमलों को आपस में मिलाता है। ये दरअसल कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो मुख्तलिफ वर्ड्स को और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, और उस हवाले से जो उनका माना बनता है बन जाता है। वरना हकीकी कलमे ये दो हैं, इस्म, फेल। इन दोनों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। अगर ज़माना हो तो फेल है, अगर कोई ज़माना न हो उसके अंदर तो फिर वो इस्म ही होगा। हमने इस्म को पढ़ना शुरू किया था। इस्म की तकसीम बलिहाज जिन्स, दुनिया की तमाम इस वक्त जो मौजूदा जिंदा ज़बानें हैं उनमें इस्म की तकसीम बलिहाज जिन्स दो तरह होती है। या वो इस्म मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। न्यूट्रल तीसरी जिन्स के हवाले से अलहदा कोई ग्रामर नहीं है, हमारी उर्दू में भी, अरबी में भी, फारसी में भी। अलबत्ता अंग्रेजी में एक लफ्ज इट है, जो आप देखते होंगे। इट जो है वो आम तौर पे न्यूट्रल होता है, मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए। बहरहाल हमारी अंग्रेजी पे गुफ्तगू नहीं है, हमारी तो अरबी के हवाले से बात है। तो अरबी में जिन्स की दो ही किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। हम तकरीबन तमाम इसमों को मुज़क्कर ही समझेंगे, सिवाय ऐसे इसमों के जिनके आखिर में गोलते आ जाती हो, या जिनके आखिर में या के ऊपर खड़ी जबर आ जाती हो, या इसको, और इसके नाम भी मैं लिख देता हूं, ये इसको कहते हैं आए मरबूता। ये जो है इसका नाम है अलिफ मकसूरा। और एक तीसरी अलामत है अलिफ और हमजा आखिर में आती है, इसका नाम है अलिफ ममदूदा। ठीक हो गया। तो अरबी में मुअन्नस की 3 अलामतें हैं। इसके अलावा ये तो लफ्जी मुअन्नस हो गए, इसके अलावा मानवी तौर पर जो मुअन्नस हैं वो मुअन्नस ही होंगे, चाहे उनके अंदर ये 3 अलामतें ना भी हों। मानवी तौर पे मुअन्नस कौन है? मसलन वो नाम जो औरतों के साथ खास है, नाम जैसे आप कहते हैं खदीजा के आखिर में तो गोलते हैं, अलामत है। आयशा के आखिर में भी गोलते हैं। लेकिन जैनब, अब जैनब जो है, अब जैनब के आखिर में कोई अलामत नहीं है, मगर फिर भी जैनब नाम को मुअन्नस ही करार दिया जाएगा, क्योंकि ये औरतों के साथ खास नाम है। इसी तरह मरियम, अब मरियम के आखिर में कोई अलामत नहीं है,
لیکن کیونکہ عورتوں کے ساتھ خاص نام ہے اس لیے یہ مؤنث ہی ہوگا۔ اس کے بعد وہ رشتے عورتوں کے حوالے سے رشتے، مثلا عروس، دلہن۔ دلہن جو ہے وہ یقینی بات ہے عورت ہی ہوتی ہے، مرد تو نہیں ہوتا۔ عروس، عروس کے معنی ہے دلہن، تو عروس جو ہے یہ مؤنث لفظ ہوگا چاہے اس کے آخر میں کوئی علامت مؤنث کی نہیں ہے۔ اسی طرح ماں، ماں جو ہے آپ کو معلوم ہے وہ ہمیشہ عورت ہی ہوتی ہے، مرد کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے اصل میں معنوی طور پہ مؤنث، حقیقی مؤنث۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا جسم کے وہ اعضاء جو جوڑا ہیں وہ بھی اکثر مؤنث ہیں۔ مثلا آنکھ، اس کے لیے عربی ہے عین، ایسے اذن، کان کو کہتے ہیں اذن، ایسے کیونکہ کان بھی دو ہوتے ہیں، ایسے رجل، پاؤں کو کہتے ہیں، اسی طرح ید، ہاتھ کو کہتے ہیں۔ یہ سب مؤنث ہیں کیونکہ یہ جسم کے وہ اعضاء ہیں جو جوڑا ہیں، ان کی اکثریت مؤنث ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا شہروں، ملکوں، قبیلوں اور ہواؤں کے نام بھی مؤنث ہیں۔ مثلا ملتان شہر کا نام ہے مؤنث، لاہور شہر کا نام ہے مؤنث، نیو یارک شہر کا نام ہے مؤنث، اسی طرح قریش قبیلے کا نام ہے لہذا مؤنث۔ میں نے بھی لکھا قریش، اسی طرح ملتان، لاہور، پاکستان، یہ شہروں، ملکوں، قبیلوں، ہوا جیسے صبا، مشرق کی طرف سے جو ہوا آتی ہے اس کو صبا کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث ہے عربی میں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا اسم کی تقسیم لحاظ عدد کے لحاظ سے عربی میں اسم کی تقسیم 3 طرح ہے، ایک واحد، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع۔ عام اسم مفرد ہی ہوتا ہے، واحد کے معنی مفرد یعنی جو سنگولر ہو۔ تثنیہ سے مراد ہے، میں لکھ دیتا ہوں، ڈویل، اور جمع سے مراد ہے پلورل، اور واحد ہے سنگولر۔ تو دنیا کی جو اس وقت آپ کو زبانیں معلوم ہیں یعنی اردو، انگریزی، فارسی، اس میں تو سنگولر ہوتا ہے یعنی واحد ہوتا ہے، یا پھر پلورل ہوتا ہے یعنی جمع ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں یہ آپ کو مخصوص چیز مل رہی ہے، عربی میں تثنیہ علیحدہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی چیز عربی میں ایک ہے تو وہ سنگولر ہے، 2 ہے تو ڈویل ہے، تثنیہ ہے، 3 یا اس سے زیادہ ہے، 3 یا 3 سے زیادہ ہیں وہ عربی میں جمع ہے۔ اب
اب یہ ہے کہ عربی میں ان کے بنانے کا طریقہ کیا ہے. بنانے کا طریقہ تثنیہ کا تو بہت آسان ہے. واحد کا جو بھی لفظ ہے، چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، اس کے آخر میں الف اور نون کے نیچے زیر آئے گی، لگا دیں. اس کی مثالیں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. جیسے واحد ہے رجل، ایک آدمی کو رجل کہتے ہیں. اگر دو آدمی ہیں تو ہم کہیں گے رجلانی، دو آدمی. تسنیہ بنانے کے میں نے بتایا تھا دو طریقے ہیں. عام طور پہ الف نون آتا ہے اور کبھی یا نون آتا ہے، نون کے نیچے زیر. تو راجو لانی اور راجو لینی، ان کے معنی دو آدمی. اور اگر پاؤں ہو تو ایک پاؤں کو کہتے ہیں رجل اور دو پاؤں کو کہیں گے رجلانی، یا پھر یہ نون سے بنائیں گے تو رجلینی. اسی طرح ہاتھ کو کہتے ہیں ید، دو ہیں تو یدانی، یا پھر دوسرے طریقے سے یا نون سے بنائیں تو یدینی. اگر کوئی اسم کے مؤنث ہے، اس کے آخر میں گول تے ہے، جیسے امرأہ، عورت کو کہتے ہیں امرأہ، ایک عورت. لیکن دو ہیں امرأہ، تو تے کو کھول دیں گے، گول تے کو کھول دیں گے اور اس کے بعد الف اور نون لگا دیں گے تو امرأتانی اور امرأہ تینی. اس طرح مروحہ، پنکھے کو کہتے ہیں مروحہ عربی میں، مروحہ، اور دو پنکھے ہیں تو مروحہ، تے کو کھول دیں گے، اس کے پاس زبر لگا کے الف اور نون، مروحہ تانی اور مروحہ تینی. اسی طرح آپ نے دیکھا تھا مؤنث میں یا کے ساتھ بھی آتی ہے، یا کے ساتھ بھی مؤنث آتی ہے، الف مکسورہ کے ساتھ، یعنی وہ جو یہ کھڑی زبر ہے. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. صغرا یعنی سب سے چھوٹی، یہ مؤنث ہے، الف مکسورہ ہے اس کے آخر میں. اس کی مؤنث کیا آئے گی، اس کی تسنیہ کیا آئے گی، صغ، یہ جو آئے گی وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی، صغرا، صغریا، یہ آئے گی، یہ کے بعد الف نون ایڈ کریں گے، صغریانی اور صغریینی، دو طریقوں سے مؤنث آ گئی. اسی طرح ایک مثال اور، کبرا، سب سے بڑی، اس کی مؤنث آئے گی کبریانی اور دوسری تسنیہ اس کی آئے گی کبریینی. اسی طرح ایک اور مثال بھی سن لیجئے، عظما، سب سے عظیم عورت. جیسے اعظم ہوتا ہے سب سے عظیم، مرد کے لیے اعظم اور عورت کے لیے عظما. عظما، سب سے عظیم. اب دو سب سے عظیم ہیں، عظمیانی اور عظمیینی، دو طریقوں سے تسنیہ آ گئی. نتیجہ یہ نکلا، الف اور حمزے کے والی اگر مؤنث آ جائے تو وہ بھی بتا دوں آپ کو. جیسے حمرا، سرخ رنگ والی، جیسے گنبد ہوتا ہے یا گنبد جیسے خضرا ہے، یہ حمرا ہے، محل تھا حمرا، اس کی تسنیہ آئے گی حمرا. یہ جو الف حمزہ ہے نا، اس کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ یہ حمزہ واو کی جگہ پہ تھا، اس لیے یہ آتا ہے حمرا وانی اور حمرا وینی. ایسے خضرا بھی، خضرا وانی اور خضرا وینی. تو یہ ہے تسنیہ بنانے کا طریقہ.
یعنی کہ عربی میں اگر کسی اسم کو تثنیہ بنانا ہے اس کے آخر میں الف نون ایڈ کیجئے، اور اگر یا الف نون ایڈ کیجئے یا پھر یا نون ایڈ کیجئے، دونوں میں معنی کے حوالے سے تو کوئی فرق نہیں بنے گا، لیکن اعرابی حالت کا فرق ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو تو پتا ہے نا، عربی میں کوئی اسم جو ہے گرامر میں وہ مرفوع ہوتا ہے یعنی رفعی حالت میں ہوتا ہے، کوئی نسبی حالت میں ہوتا ہے، کوئی جری حالت میں ہوتا ہے۔ یہ 3 مختلف حالتیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو پڑھیں گے۔ رفعی حالت میں الف نون کے ساتھ آتا ہے، یہ جملے میں استعمال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں رفعی حالت ہے کہ نسبی حالت ہے کہ جری حالت ہے۔ اگر اسم رفعی حالت میں ہے تو الف نون کے ساتھ تثنیہ آتا ہے، اور اگر جری یا نسبی حالت میں ہے تو پھر یا نون کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن ابھی آپ جملوں کے استعمال کی طرف نہیں گئے، لہٰذا ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ الف نون کے ساتھ بھی تثنیہ آتا ہے اور یا نون کے ساتھ بھی تثنیہ آتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کروائے تھے اس میں آپ کو جو میں نے بتایا تھا، مثلا ہازانی رجلانی، ایسے موقع پہ یہ رفعی حالت میں ہی ہوتا ہے تو الف نون کے ساتھ تثنیہ آئے گا۔ وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا، اگر کہیں کوئی مشکل آئے گی تو بتا دوں گا کہ یہاں الف نون والا تثنیہ ہے کہ یا نون والا۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ضرور کہ الف نون کے ساتھ بھی تثنیہ آتا ہے اور یا نون کے ساتھ بھی آتا ہے، اور دونوں صورتوں میں نون کے نیچے زیر رہے گی، یہ یاد رکھیے۔ راجولانی ہے، راجولینی ہے، کہیں آپ راجولانا نہیں کہیں گے، راجولینا کبھی نہیں کہیں گے، ہمیشہ راجولینے ہوگا تثنیہ اور راجولانے ہوگا۔ امراتانی ہوگا، امراتینی ہوگا، یدانی ہوگا، یدینی ہوگا، یا مروحاتانی ہوگا یا مروحاتینی ہوگا، اس کے معنی 2 پنکھے ہیں۔ ہاں جی، کلیئر ہو گیا تثنیہ کا چیپٹر؟ جی، اگر تثنیہ کلیئر ہے، آئیے اب ہم جمع کی طرف چلتے ہیں۔ جمع کی بتانے کے لیے مجھے تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہوگی۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں، وہ جو تثنیہ بتایا تھا وہ تو 2 طریقے تھے نا بنانے کے، لیکن جمع کی عربی میں 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جمع سالم، ایک ہے جمع مکسر۔ جمع سالم اور جمع مکسر۔ سالم کے معنی تو آپ کو آتے ہیں، سالم اسے کہتے ہیں جو صحیح سالم ہو، جو سلامتی کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ آپ نے جس کو توڑا نہ ہو، جس کو پھوڑا نہ ہو، جس کو کیفیت خراب نہ کی ہو۔ تو جمع مکسر جو ہے یہ کسر سے ہے، کاف سین رے، کسر کے معنی ہوتے ہیں توڑنا۔ تو جمع مکسر وہ جمع ہے جو ٹوٹا ہوا جمع ہوتا ہے، جس کی اصل حالت ٹوٹ جاتی ہے، اسی کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں بروکن پلورل۔ تو عربی میں جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ انگریزی سے بھی میں نے آپ کو اس کی مثال دی تھی، انگریزی میں بھی اس طرح 2 جمع ہوتی ہیں۔ جیسے انگریزی میں کسی بھی لفظ کو جمع بنانا ہو تو اس کا عام طریقہ آپ کو بتایا جاتا ہے جمع سالم کا، اس کے آگے ایس اور ای ایس کو ایڈ کر دیں، ایس یا ای ایس ایڈ کر دیں، ایس یا ای ایس ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ مثلا چیئر، کرسی کو چیئر کہتے ہیں، اس کی جمع چیئرز، ایپل ایپلز، روم رومز، فین فینز، واچ واچز، ایس یا ای ایس کا ایڈ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ساری جمع انگلش میں ایسے نہیں آتی، انگلش میں بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایس ای ایس کے علاوہ کچھ اور سٹائل سے جمع آتی ہے، وہ آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے مین، اب مین کی جمع انگلش میں آپ مینز نہیں کہتے، بلکہ مین کی جمع کہتے ہیں مین۔ اب یہ جو مین کی مین بنا ہے، اس میں آپ نے مین کے آگے ایس یا ای ایس کو ایڈ نہیں کیا،
بلکہ مین کی اصل شکل کو ہی تھوڑا سا توڑ پھوڑ دیا ہے کہ ایم اور این کے درمیان میں جو اے تھا وہ ای میں بدل گیا، اے بیچارہ جو اصل تھا وہ اڑ گیا، اس کو آپ نے توڑ دیا، تو اس کو بروکن پلورل کہتے ہیں۔ عربی میں بھی اسی طرح دو قسم کی جمع آتی ہیں، ایک جمع سالم ہے اور ایک جمع مکسر۔ جمع سالم جو ہے اس میں پھر دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم ہے ایک جمع مؤنث سالم ہے، یعنی مذکر اور مؤنث سالم میں فرق ہے، دونوں اگر سلامت رہیں تو پھر دونوں میں فرق ہی رہتا ہے۔ جو جمع مکسر ہے اس میں کوئی فرق نہیں مذکر اور مؤنث میں، ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا عربی میں بنیادی طور پر جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر، اور پھر جمع سالم کے اندر دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ اس لحاظ سے جمع کی تین قسمیں ہو گئی عربی میں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر۔ جمع مذکر سالم، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سالم ہوتا ہے، سالم کا مطلب یہ ہوا جو اصلی لفظ ہوگا وہ قائم رہے گا، جسٹ اس کے آگے تھوڑی سی ایڈیشن ہوگی، اس کو نہیں توڑا جائے گا، اس کے آگے ایڈیشن کریں گے۔ ایڈیشن کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے تثنیہ میں آپ نے پڑھا کہ ایڈیشن کا طریقہ یہ تھا کہ لفظ کے آگے الف نون یا پھر یا نون ایڈ کرتے ہیں۔ عربی کا جو جمع مذکر سالم ہے اس کے آگے آپ نے لفظ کو آگے واو نون اور نون کے اوپر زبر، یا پھر یا نون اور نون کے اوپر زبر یہ لگانا ہے تو جمع مذکر سالم بن جائے گا۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ الف نون لگائیں اور یا نون لگائیں۔ جمع مذکر سالم کا یہ ہے کہ واو نون لگائیں، الف نون کی بجائے واو نون، اور یا نون تثنیہ میں بھی آتا ہے جمع میں بھی آتا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ جمع کے نون کے اوپر زبر آتی ہے اور تثنیہ کے نون کے نیچے زیر آتی تھی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا صالح، ایک نیک آدمی کو عربی میں کہتے ہیں صالح، نیک آدمی۔ اب اس کی جمع بنانی ہو تو آپ کیا بنائیں گے؟ صالحون، وونون لگائیں گے صالحون، اور دوسرا اس کا طریقہ ہے صالحین، کہتے ہیں وہ صالحین ہیں یعنی نیک لوگ ہیں۔ اسی طرح مسلم کا لفظ ہے تو مسلم کی جمع بنائے گی تو کیا کہیں گے؟ مسلمون اور مسلمین، ان دونوں میں بھی وہی فرق ہے وونون اور جانون کی جمع میں جو میں نے تثنیہ میں بتایا تھا الف نون اور جانون میں، کہ معنی میں کوئی فرق نہیں، البتہ استعمال میں جملے کی اعرابی حالت میں لفظ کیا حالت ہے اعرابی، اس اسم کی اعرابی حالت کیا ہے اس حوالے سے فرق آتا ہے۔ یعنی رفعی حالت میں الف نون سے تثنیہ آتا تھا اور جمع جو ہے وہ واو نون سے آئے گا، اور نسبی اور جری حالت میں یا نون سے تثنیہ آتا تھا تو جمع بھی یا نون سے آئے گا۔ تو تثنیہ اور جمع کی یا نون میں فرق بھی بتا دیا، تثنیہ میں یا نون سے پہلے والے حرف پر زبر آتی تھی اور نون کے نیچے زیر آتی تھی، جبکہ جمع سالم میں یا سے پہلے والے کے نیچے زیر آئے گی اور نون پہ زبر آئے گی۔ اب یہ صالحین کے معنی ہے بہت سے نیک آدمی، اور اگر میں کہوں صالحینی اس کے معنی ہوں گے دو نیک آدمی۔ اسی طرح مسلمین کے معنی ہے بہت سے نیک بہت سے مسلمان، اور مسلمین اگر میں کہتا ہوں تو اس کے معنی ہوں گے دو مسلمان۔ سب سے پہلے نیلم رزاق کا نام آ رہا ہے میرے سامنے، انمیوٹ کیجئے گا۔ جس سے طالب، طالب کے معنی ہے ایک سٹوڈنٹ۔ اگر میں کہنا دو سٹوڈنٹ تو میں عربی میں کیا کہوں گا؟ دو سٹوڈنٹ، دو تثنیہ بنانا ہوگا
जी सर तालिबानी اور یا نون سے بنائیں تو پھر کیا بنے گا؟ तालिबाइनी شاباش. اسی طرح عین، ایک آنکھ کو کہتے ہیں عین، اور عین کی تسنیہ بنانا ہو، دو آنکھیں کہنا ہو الف نون سے، تو کیا بنائیں گے؟ ऐनानी شاباش. اور دو آنکھیں کہنا ہو اور یا نون کے ساتھ تسنیہ بنانا ہو تو کیا کہیں گے؟ ऐनैनी عین نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. نجم السحر. یس سر. نجم السحر تسنیہ بنانا ہے ہم نے، اور ہمارے پاس لفظ ہے عالم. ٹھیک ہے، عالم کو تسنیہ بنائے الف نون سے عالمانی اور یا نون سے. عالمینی. ٹھیک ہے. ہمارے پاس لفظ ہے سبورہ، تخت سیاہ یعنی کہ رائٹنگ بورڈ. سبورہ اس کے آخر میں گولتے ہے، اس کا تسنیہ بنائے الف نون سے. سبورتانی شاباش. اور یا نون سے. سبورتینی. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. نیکسٹ ہے اللہ رکھی. اللہ رکھی آپ انمیوٹ ہوئیے گا. اب ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے صالح، نیک آدمی. جی جی. الف نون سے تسنیہ بنائیں صالحانی اور یا نون سے تسنیہ بنائیں صالحینی. صالحین. اب اسے جمع بنائیے. پہلا جمع اس کا کس طرح آئے گا الف نون کی جگہ پہ؟ صالحون. شاباش. الف نون کی اور بجائے اور جمع میں واو نون آئے گا. صالحون، پورا بولیے صالحون. جی اور اگر صالحون صالحین. صالحین. ٹھیک جی ہے. اچھا، اب ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کاتبانی کا کیا مطلب ہوگا؟ کاتب کہتے ہیں کاتب لکھنے والا، لکھنے والے کو. جی ایک لکھنے والے کو کہتے ہیں کاتب. دو لکھنے جی والے ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ کاتبانی اور کاتبینی. دونوں طریقے سے دو لکھنے والے مطلب بنے گا. اگر میں کہتا ہوں جی بہت سے لکھنے والے تو پھر میں کیسے تو جمع کروں گا؟ کاتبون شاباش. کاتبین. کاتبین. بہت خوب جی. نیکسٹ जी सर سالم. سالم کے معنی سلامتی والا، جو بندہ سلامتی کے ساتھ ہو اسے ہم سالم کہتے ہیں نا. صحیح سالم. जी سالم کے معنی عربی میں جو چیز مکمل ہو، سلامتی والی ہو. اس کو جمع بنائیں بہت سے سلامتی والے. सालिमूना اور اگر یا نون سے بنائیں تو کیا بنائیں گے؟ सालिमीना اگر تسنیہ بنانا چاہوں یا نون سے، دو سلامتی والے. सालिमानी الف نون سے ہو گیا. یا نون سے بنائیے सालिमैनी سالمین. شاباش. ٹھیک ہو گیا جی. جی غلام سلیمان. جی سر. ہاں جی، آپ سبق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی سر. اچھا. غلام عربی میں جی سر. لڑکے کو، آپ کے یہاں تو غلام ہوتا ہے نا، جس کو عربی جی میں سر. کہتے ہیں، لیکن عربی میں غلام کہتے ہیں لڑکے کو. غلام لڑکا. اب اس کا تسنیہ بنائیے، دو لڑکے. غلامان. شاباش. اور اگر یا نون سے تسنیہ بنائیں غلامین. غلامین. ٹھیک ہو گیا. اچھا. قاری. قاری کے معنی پڑھنے والا، جی قرات سر. کرنے والا. دو قاری قرات کرنے والے ہوں، دو قاری صاحبان ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ الف لگائیے، لگائیے تو کیا بن گیا؟ قاری. قاریان. اور اگر یا نون سے بنائیں تو پھر قاریین. قاریین. بہت خوب. اچھا، میں یہ لفظ ہے اس کا ذرا غلام سلیمان ان کا فرق بتائیے گا. جی سر. میں کہتا ہوں سلیمانینی، اور ایک جگہ میں جی کہتا سر. ہوں سلیمانینا. جی سر. سلیمانینی اور سلیمانینا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ نیا الف نون سے آئے چاہے یا نون سے آئے، اس کے نون کے نیچے زیر آتی ہے. اور سلیمانینا
जमा चाहे वाव नून से आए चाहे या नून से आए, उसके नून पे जबर आती है। सुलेमानूना, सुलेमानीना, इसके मानी होंगे बहुत से सुलेमान, यानी कोई 3-4 जी सर। सुलेमान हमारे पास हैं। अगर इस तरह के स्टूडेंट बहुत से सुलेमान नाम के हों तो हम कहेंगे सुलेमानूना और सुलेमानीना। ठीक हो गया? जी सर। प्रैक्टिस जरा कर लीजिएगा जी सर। ये जमा की, या आप लोगों को थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। जी जी इकरा, सर। जरा ये फर्क मुझे बताइएगा। लफ्ज है काफिरीन, काफिरीन, ये कितने काफिर मुराद है इससे? काफिरीना जमा सालिम है। हाँ तो जमा है तो 2 से ज्यादा होंगे फिर। हाँ जी दोस्त। देखिए काफिरूना और काफिरीना, इसके मानी होंगे बहुत से काफिर। जी सर। अगर मैं 2 या 2 से 2, अगर मैंने 2 काफिर कहने हो तो फिर मैं क्या कहूंगा? से या का अलिफ काफिरीन है। काफिरैन। ठीक है। इसी तरह मुसाफिर, इकरम मुसाफिर, 2 मुसाफिर हो तो मैं क्या कहूंगा? मुसाफिरानी। शाबाश, मुसाफिरान। मुसाफिरीन। और अगर या नून से बनाना हो तो फिर क्या कहेंगे? मुसाफिरीनी। मुसाफिरैन। शाबाश, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, जी सर। तस्निया जमा का फर्क आ रहा है सामने? जी सर। हमारे पास लफ्ज है मुमिनैनी, ये मैंने कितने मोमिन कहे हैं आपको? मुमिनैनी। सर 2। और अगर मैं कहता जी। हूं मुमिनीना, तो सर ये जमा मुज़क्कर सालिम में आएगा। तो कितने मोमिन होंगे मोमिनीना में मुराद? 2 से ज्यादा मतलब कि। हाँ 3 या 3 से ज्यादा कहिए ना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप क्लियर हैं। मोमिनीन से मुराद है बहुत से मोमिन मर्द, और होंगे भी मर्द मुराद। कुरान में है वल आबिदूना अस्सालिहूना, ऐसे आबिदीन, आबिदीन के मानी कितने आबिद होंगे? आबिदीना, आबिदीना सर 2 से ज्यादा। हाँ आबिदूना और आबिदीना, ये 2 से ज्यादा के लिए आएगा। और अगर 2 के लिए कहूं तो मैं क्या कहूंगा? आबिदीना, या से पहले जेर, नून पे जबर, तो बहुत से। अब यहां उल्टा दें, नून के नीचे जेर और दाल के ऊपर जबर, आबिदैनी, 2 आबिद। यूं ज़हन में रखे ना कि तस्निया अलिफ नून से आता है ना, उसमें क्या होता है? जी सर। आबिदानी, उसमें दाल के ऊपर अलिफ से पहले जबर होती है। तस्निया में अलिफ से पहले जबर है। जबर है, तो या से पहले भी जबर जबर आएगी। और समझ सर। आ रही है? जी सर। यानी ज़हन में लायक है ना, आबिदानी, 2 आबिद, अलिफ से पहले जबर आई है, तो इसका मतलब है जो या नून आएगी तब भी अलिफ से, या से पहले जबर आएगी, आबिदैनी। ठीक है। जी सर। काशिफानी, क्या मतलब होगा? कितने काशिफ? सर 2। कश्फ करने वाले, 2। काशिफैनी, जी। तो ये प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। तो अब मैंने आपको जो बताया है वो ये है कि जमा की 2 किस्में हैं बुनियादी तौर पे, जमा सालिम और जमा, और दूसरी जमा मुकस्सर। मुकस्सर। और जमा सालिम की भी 2 किस्में हैं, एक जमा मुजक्कर सालिम है, एक जमा मुअन्नस सालिम। मुअन्नस सालिम। दोनों में फर्क देख लीजिए। मुजक्कर सालिम के आखिर में क्या अलामत आती है? वाउनून या फिर जानून। जबकि मुअन्नस सालिम बहुत आसान है। वो क्या है? उनका सालिम किस तरह आता है? लफ्ज के आखिर में जो गोलते होती है ना, अगर गोलते हो वो हटा देनी है, उसकी जगह अलिफ और लंबी ते लगा देनी है, तो ये मुअन्नस सालिम बन जाएगा। जैसे हमारे पास लफ्ज है सालिहा, तो उसकी जमा बनाने का तरीका यह है कि गोलते हटा देंगे, गोलते नहीं लगाएंगे, सालेह का सालेह लिखेंगे, आखिर में अलिफ और लंबी ते लगा देंगे, तो बन जाएगा सालिहा। ऐसे तय्यिबा, पाक औरत,
तो तय्यबा की जमा क्या बन जाएगी? तय्यब लिख देंगे और गोलते की जगह तय्यबात गोलते नहीं लगाएंगे, तय्यबात गोलते की जगह अलिफ और लंबी ते लगा देंगे तो तय्यबात। ऐसे आलिमा की जमा क्या बन जाएगी? आलिमात आलिमात। ऐसे जाहिला की जमा क्या बनेगी? जाहिलात जाहिलात। ठीक हो गया। तो जमा मुअन्नस सालिम बहुत आसान है, उसमें यह है कि अगर आखिर में कोई गोलते है तो वो हटा देनी है, उसकी जगह अलिफ और लंबी ते लगा देनी है। और अगर गोलते नहीं है फिर तो और भी ज्यादा आसान है कि कुछ हटाना नहीं है, सिर्फ अलिफ और ते लगाना है। जैसे ज़ैनब, एक ज़ैनब है, अगर बहुत सी ज़ैनब बच्चियां हों तो तो ज़ैनब पूरा का पूरा लिख के उसके आगे ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? अलिफ ते अलिफ ते। तो क्या बन जाएगा? ज़ैनब, एक ज़ैनब, ज़ैनबात, बहुत सी ज़ैनबें। जमा मुअन्नस बनाने का यही तरीका है कि उसके आखिर में अलिफ और लंबी ते लगा दें। अच्छा जी, तो जैसे सलीमा है, सलीमा की जमा क्या आएगी? गोलते हटा दें, सलीम आ गया, सलीम के आखिर में अलिफ और लंबी ते लगा दें तो सलीमात, बहुत सी सलामत वाली लड़कियां, सलीमात। जमा सालिम की दो किस्में बताई, जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुजक्कर सालिम बनाने का तरीका बताया कि उसके आखिर में वाव नून आएगा और नून पर जबर आएगी, या फिर या नून आएगा, नून पर जबर आएगी और या से पहले वाला जो आखिरी हर्फ होगा उसके नीचे जेर आएगी, सालिहूना सालिहीना। जबकि मुअन्नस का मामला बहुत आसान है, उसमें आप इस चक्कर में नहीं पड़ते, उसमें जो भी लफ्ज आता है उसके आखिर में अलिफ और ते लगा देते हैं। हाँ, अगर उसके आखिर में गोल ते था मुअन्नस की अलामत तो वो हटा देंगे, बाकी इसी अंदाज से आएगा। ये था जमा सालिम का मामला। जमा मुकस्सर के बारे में सुन लीजिए, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, क्योंकि इसने तो टूट फूट का शिकार होना है, तोड़ने फोड़ने का कोई कायदा नहीं होता, किसी तरह भी तोड़ा जा सकता है। यहां आपको याद करने पड़ेगा कि अरबों ने इस लफ्ज को कैसे तोड़ा था। सबसे पहले मर्द की अरबी है रजुल, इसकी जमा आती है, ना राजुलून आएगा ना राजुलीन आएगा, बल्कि इसकी जमा मुकस्सर आती है, यानी ब्रोकन प्लूरल आती है, रिजाल। रजुल की जमा क्या आती है? रिजाल। जैसे मकतब, डेस्क। अब डेस्क की जमा ना मकतबून आएगा ना मकतबीन आएगा, बल्कि इसकी जमा आती है मकातिब, मकातिब। जैसे मस्जिद, मस्जिद की जमा भी बौनून और यानून या अलिफ ते के साथ नहीं आती, बल्कि जमा मुकस्सर आती है। मस्जिद की जमा आ जाती है मसाजिद। आपने देखा कि ये ब्रोकन है। क्यों ब्रोकन है हम इसे कहते हैं? क्योंकि असल लफ्ज था मस्जिद, मीम था, मीम पे जबर थी, फिर सीन था, सीन पे जज्म थी, जीम के नीचे जेर थी। अगर हम इसे मस्जिदून कहते तो फिर तो ये सालिम होता, क्योंकि मस्जिद पूरी की पूरी मस्जिद रही, आखिर में वनून ऐड हुआ। लेकिन यहां जमा सालिम नहीं आता, मस्जिद की जमा हमेशा जमा मुकस्सर आएगी, रजुल की जमा हमेशा जमा मुकस्सर आएगी, मकतब की जमा मुकस्सर आएगी, इसी तरह मस्जिद की जमा मुकस्सर आएगी। इसके आगे एडिशन नहीं होना, बल्कि लफ्ज के अंदर ब्रेकेज आनी है। तो किस तरह आई मस्जिद की जमा मसाजिद बनाते हुए? सबसे पहले तो सी मस और जिद के दरमियान आपने एक हर्फ नाया ला दिया, दोनों को अलहदा कर दिया और दोनों के दरमियान में अलिफ लगा दिया, ये बन गया मस्जिद से मसाजिद। ऐसे मकतब से मकातिब। रजुल के साथ भी आपने ऐसे ही बुरा सलूक किया। सबसे पहले तो आपने ये किया कि रा की जबर को ही बदल के जेन में बदल दिया, जीम की पेश को आपने जबर में बदल दिया, रजू की जगह रेजा कर दिया, फिर आखिर में रजू और रिजा तो आपने जो किया, लाम से पहले रजू के बाद आपने अलिफ का इजाफा कर दिया, दरमियान में ब्रेक आके कर दी, उसने ब्रेकेज पैदा कर दी, तो रजुल की जमा बन गई रिजाल। तो ये जमा मुकस्सर है।
تو اسی طرح عربی میں کچھ جمع مکسر ہے جو آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں. مثلاً میں آپ کو چند بتا دیتا ہوں. شمس ہے سورج، سورج کی جمع آتی ہے شموس، بہت سے سورج. اسی طرح قمر چاند، قمر کی جگہ ہے اقمار، بہت سے چاند. کرسی، کرسی کہتے ہیں کرسی کو، اس کی جمع ہے کراسی، بہت سی کرسیاں. تو یہ ہے عربی میں جمع کے بارے میں گفتگو. تو میں اس کو ایک بار پھر ریوائز کرتا ہوں تثنیہ اور جمع کے بارے میں گفتگو کو. عربی میں عدد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد سنگولر، تثنیہ یعنی ڈوئل، اور جمع یعنی پلورل. 3 قسمیں ہو گئی. اگر کوئی چیز ایک ہے اس کے لیے واحد یعنی مفرد آئے گا، کوئی چیزیں 2 ہیں تو اس کے لیے تثنیہ آئے گا، اگر 3 یا 3 سے زیادہ ہے اس کے لیے جمع آئے گا. سب سے پہلے تثنیہ کا قاعدہ پڑھا. تثنیہ بنانا بہت آسان ہے. کسی بھی لفظ کے آخر میں الف نون، نون کے نیچے زیر، اور یا نون اس انداز میں کہ یا سے جو پہلے حرف آ رہا ہے اس کے اوپر آپ زبر لگائیں گے. یا نون کی نون کے نیچے زیر آئے گی. تو جیسے رجلانے اور رجلینی، رجلانی رجلینی، یدینی 2 ہاتھ، امراتینی 2 عورتیں، مروحتینی 2 پنکھے، صغرینی 2 سب سے چھوٹی عورتیں، کبرینی 2 سب سے بڑی عورتیں، عظمینی 2 عظیم ترین عورتیں، حمراوینی 2 سرخ مؤنث، خضراوینی 2 سبز مؤنث. اس کے بعد میں نے بتایا کہ عربی میں جمع جو ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں، اور جمع کی عربی میں بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں. یا جمع سالم طریقے سے آئے گا یا جمع مکسر طریقے سے آئے گا. سالم جو ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں: جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم. بنانے کے طریقے میں فرق ہے. جو مذکر سالم ہے اس کے بنانے کے طریقے بھی تثنیہ کی طرح 2 ہیں. تثنیہ میں الف نون اور یا نون تھا، لیکن جمع میں واو نون اور یا نون ہے. یعنی الف نون کی جگہ واو نون اور یا نون تثنیہ میں بھی ہوتا ہے، جمع میں بھی ہوتا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ تثنیہ میں جو یا نون سے آتا ہے اس میں یا سے پہلے زبر اور نون کے نیچے زیر، جبکہ جمع میں یا سے پہلے زیر اور نون کے اوپر زبر. تو مسلمون اور مسلمین دونوں کے معنی ہے بہت سے مسلمان، یعنی 2 سے زیادہ، 3 یا 3 سے زیادہ. ایسے صالحون اور صالحین کے معنی بہت سے نیک مرد. جاہلون جاہلین بہت سے جاہل مرد. طیبون طیبین دونوں کے معنی ہے بہت سے نیک اور پاکیزہ مرد. طاہرانی کے معنی 2 پاک اور طاہرینی کے معنی بھی 2 پاک، لیکن طاہرین کے معنی ہوں گے بہت سے پاک. جیسے مسلین بہت سے نمازی، مسلمین بہت سے مسلمان، کافرین بہت سے کافر. لیکن اگر کافرینی کہوں گا تو اس کے معنی ہوں گے 2 کافر. اس کے بعد ہم نے مؤنث سالم کے بارے میں پڑھا کہ مؤنث سالم بنانا بھی بہت آسان ہے. اس کے آخر میں الف تے لمبی ایڈ کرتے ہیں، جمع سالم بن جاتی ہے، جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے. کسی بھی جمع مؤنث سالم بنانے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور لمبی تے لگا دیں. ہاں اگر اس کے آخر میں گول تے تھی، جیسے اکثر مؤنث کے آخر میں ہوتا ہے، اس گول تے کو آپ اڑا دیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ ہے ہی نہیں. جیسے اس سے پہلے صالح ہے، صالحہ، تو آپ دیکھیں اس کا گول تے اڑا دیں، باقی بچتا ہے صالح، نیک آدمی. لیکن آخر میں آپ نے الف تے ایڈ کر دیا تو اس کے مراد ہو جائے گے بہت سی نیک عورتیں، صالحات. طیبہ ہے، گول تے اڑا دیں، اس کی جگہ الف اور لمبی تے لگا دیں تو بن جائے گا طیبات، بہت سی پاکیزہ عورتیں. عالمہ ہے، پڑھی لکھی، گول تے اڑا دیں، باقی عالم بنے گا تو اس کے آگے الف تے لگا دیں تو عالمات، بہت سی پڑھی لکھیاں. ایسے جاہلہ ہے،
ایک جاہل عورت کو کہتے ہیں اگر گولتے اڑا دیں اور آگے الف اور لمبی تے لگا دیں تو جاہلات، بہت سی جاہل عورتیں. زینب، ایک زینب اور اگر الف اور لمبی تے آخر میں لگا دیں تو بہت سی زینبیں. سلیمہ، ایک سلامتی والی. سلیمات، بہت سی سلامتی والی. یہ ہو گیا جمع مؤنث سالم. اور آخر میں جمع مکسر کے بارے میں بتایا، اس کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، اس کے مختلف وزن ہوتے ہیں، کسی نہ کسی وزن پہ آ کر وہ اس کا جمع بن جاتا ہے. وہ یاد کرنا پڑتا ہے، رٹا لگانا پڑے گا آپ کو. جیسے رجل کی جمع رجال ہے، یہ فعال کے وزن پہ رجال، آپ کو وزن پڑھائے تھے. رجل کی جمع رجال، یہ فعال کے وزن پہ ہے. اب مکتب مفعل کے وزن پہ، اس کی جمع ہے مکاتب، مفاعل کے وزن پہ. کیا آپ کو ویسے میں بتا دوں، جو بھی مفعل کے وزن پہ آئے گا اس کی جمع مفاعل کے وزن پہ ہی آئے گی. جیسے مفعل کے وزن پہ یا مفعل کی وزن پہ جو بھی لفظ آئے گا اس کی جمع مفاعل ہی آتی ہے. جیسے مکتب کی جمع مکاتب، مسجد کی جمع مساجد. ایسے مدرس یعنی مدرسہ، تو مدرس ہے اصل میں تو وہ مدارس. ایسے منزل کی جمع منازل. ایسے مطلب، آپ کا کیا مطلب ہے، مطلب کی جمع مطالب. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شمس کی جمع شموس، کمر کی جمع اقمار، کرسی کی جگہ کراسی. ایک اور بھی بتا دوں، رجل، ابھی لفظ آیا تھا رجل، اس کی رجل کی جمع ہے ارجل. ارجل. رجل کی جمع رجال ہے اور رجل کی جمع ارجل ہے. باقی جمع یہ آپ کو اردو میں بھی آپ کی استعمال ہوتی ہے، جیسے کتاب، کتاب کی جمع کیا آتی ہے، کتب. ایک آپ نے اس میں بروکن ہوا ہے، الف بھی اڑ گیا سرے سے، کتاب کا جو الف تھا وہ اڑا دیا انہوں نے، کتاب کی جمع کتب کر دی. اسی طرح قلم، قلم کی جمع عربی میں کیا آتی ہے، اقلام، جیسے اردو میں آتی ہے. اکثر بروکن پلورل اکثر ویسے ہی آئیں گے جیسے آپ کی اردو میں آتے ہیں. امید ہے کہ آج کا سبق کلیئر ہوگا. تو اب آپ کی حاضری لگا لیتے ہیں. کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. اوکے جی، اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.